अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िदा कक्कड़। आप इस वक्त देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा मैं बता दूँ चैनल की वजह से कि जो वीडियोस आप लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म में देखते रहते हो, तो इसका जो फुल वीडियो होती है वो आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। जो उसका लिंक होगा वो ऊपर भी और नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू से आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हिस्टोरियन है या फिर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ जानते होंगे, बट एनीवे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अनअवेयर होंगे इस इवेंट से या इस टॉपिक से। बेसिकली दुनिया में बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए थे और आपको पता है कि मैं उस इवेंट की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में बहुत बड़ा इवेंट डिक्लेयर किया गया था। उस इवेंट के बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। उस इवेंट को हम द ग्रेट वार भी कहते हैं, उसको हम वर्ल्ड वार वन भी कहते हैं, उर्दू में जिसको जंग आज़िम अव्वल कहते हैं, और उस इवेंट को वार टू एंड ऑल वॉर्स भी कहते हैं। ये वो इवेंट था जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने मिल करके आपस में एक जंग लड़ी। इस इवेंट में यानी इस जंग में, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वार वन या द ग्रेट वार, इस इवेंट में हिस्टोरियन के मुताबिक, हिस्ट्री के मुताबिक और डेटा के मुताबिक 1.7 करोड़ लोग मारे गए थे। बहुत डिवास्टेटिंग इवेंट डिक्लेयर किया गया था। बेसिकली अगर मैं बता दूं कि इस इवेंट में कौन से लोग शामिल थे, यानी कौन से सेक्टर्स शामिल थे, कौन से ममालिक एक साथ होकर के फिर आपस में वो लड़ पड़े। इस इवेंट में दो पावर्स बने थे, एक एलाइड पावर जिसमें रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए बाद में उसने ज्वाइन किया था, और जापान, और एक और पावर बन गया जिसको सेंट्रल पावर कहते हैं। यानी सेंट्रल पावर्स में कितने ममालिक थे? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इटली, जर्मन यानी जर्मनी, और ऑटोमन एम्पायर जिसको इस वक्त टर्की कहा जाता है। ये तीन ममालिक सेंट्रल पावर्स में थे। तो ये दो पावर्स साइड बाय साइड होकर के आपस में लड़ पड़े। अब आते हैं द ग्रेट वार यानी वर्ल्ड वार वन क्यों काज हो गई, यानी क्यों लड़ी गई, ये जंग क्यों लड़ी गई, क्या वजूहात थे, उस वजूहात पे हम बात करते हैं। बेसिकली बहुत सारे वजूहात हैं। अगर हम देख लें कि इस जंग में कितने फैक्टर्स थे कि वो पार्टिसिपेट कर चुके थे कि ये वार लड़ पड़ी, उसमें सबसे पहले जो बेसिक रीजंस थे वो क्या थे उस पर बात करते हैं। फिर जो ये जंग जब स्टार्ट हो गई थी तो उसका इनिशिएटिव कहाँ से हो गया था और क्यों हुआ था। जो बेसिक्स वजूहात थे यानी रीजंस थे वो ये थे। उसमें सबसे पहले इम्पीरियलिज्म में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले बरतानिया ने न सिर्फ हिंदुस्तान पे यानी बरसगीर पे 200 साल के लिए हुकूमत की, बल्कि यानी कॉलोनीज बनाया उन्होंने, बल्कि बरतानिया के साथ साथ जर्मनी और यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जो ये इम्पीरियलिज्म यानी कॉलोनीज बनाना चाहते थे, वो ओवरलेप होना चाहते थे दूसरे ममालिक पे, कमज़ोर मुल्कों पे। इम्पीरियलिज्म एक फैक्टर था इस जंग में कि यानी जो पावरफुल कंट्रीज थे वो क्या कहते थे, जो पावरफुल कंट्रीज थे वो कमज़ोर तबके पे ओवरलेप होना चाह रहे थे। सेकंड ऑप्शन पे नेशनलिज्म। उसी ज़माने में ये जो अक़वाम थे, चाहे यूरोप के हो गए, चाहे बाकी जो जितने भी कंट्रीज है, ब्रिटेन हो गए, ये लोग क्या समझते थे कि जो उनका सोच, अब नेशनलिज्म से मुराद यानी वो कॉन्फ्रेंस थी। क्या कॉन्फ्रेंस थी? वो कहते थे कि अगर हम कोई जंग लड़ें तो ये हमारा आखिरी जंग होगा, उस जंग के बाद हमारी कौम ही रूलिंग करेगी। देखो, जब आप किसी चीज के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे या फिर आप ये चाह रहे होते हैं कि मैं इस चीज को कवर कर लूं, कब्जा कर लूं, तो फिर उसके लिए कोई भी बैरियर जो आपके सामने आता है, सो दैट यू हैव टू क्या करना है, उसको क्रॉस करना है। तो उसके लिए यानी वो जो अक़वाम थे वो क्या करते थे, वो जंग के ख्वाहिशमंद थे कि भाई जंग लड़ेंगे, ये जंग हमारी आखिरी जंग होगी, उसके बाद हम रूलिंग करेंगे। तो नेशनलिज्म दूसरा फैक्टर था वर्ल्ड वॉर वन में। तीसरा जो फैक्टर था वो था मिलिटरिज्म। अब मिलिटरिज्म क्या था कि उसी ज़माने में यानी जो बंदूक या फिर जो जेट्स होते थे, यानी जो तैयारे, जंगी तैयारे होते थे, या फिर बंदूक या टैंक्स, एक स्ट्रगल हुआ करती थी
قوموں کے آپس میں وہ ایک سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز کے دور میں آ چکے تھے، یعنی ان کے پاس جدید قسم کے اسلحات، اب وہ اسلحہ ایک دوسرے کو یعنی اپنے اسلحے کو، اب یہ ایک ملک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جو اسلحہ ہے، میرے پاس پاورفل اسلحہ ہے اور مضبوط اسلحہ ہے، دوسرا کیا کہہ رہا تھا، یعنی اپنی اسلحے کی نمائش میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ جو میلیٹرزم تھا یہ بھی ایک بڑا فیکٹر رہا ورلڈ وار ون۔ پھر چوتھا جو فیکٹر ہے، پرائمری فیکٹر، وہ تھا الائنس سسٹم۔ الائنس سسٹم میں کیا تھا کہ جو 2 یا 3 ممالک ایک ساتھ ہو کر کے وہ ایک الائنس بناتے تھے۔ کیا الائنس؟ لیٹ سپوز ایک الائنس ہے فرانس، برٹن اور رشیا۔ یہ انہوں نے کیا الائنس کیا تھا کہ بھائی اگر کسی پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے تو یہ باقی جو 2 ممالک ہیں انہوں نے اس کا ہیلپ کرنا ہے۔ تو یہ الائنس سسٹم بھی ایک فیکٹر بنا ورلڈ وار ون میں، کہ جو الائنس بنائے جاتے تھے 3 یا 2 یا 4 ممالک، وہ کیا کہتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ڈیپینڈ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی ایک کا ڈپلومیٹک جو افیئرز ہے وہ خراب ہو جاتے تھے اور آپس میں تھوڑی بہت لڑائی ہو جاتی تھی، تو الائنس میں باقی جو کنٹریز تھے وہ آ کر کے اس کا ساتھ دیتے تھے، اور جنگ میں اور جو ہے نا اسکلیشن آ جاتی تھی اور جنگ مزید بڑھ جاتی۔ اس وقت جو ہے نا الائنس جو بنے تھے، میں 2 الائنس کی بات کرتا ہوں۔ ایک ٹرپل الائنس جو 1882 میں بنا تھا۔ اس الائنس میں کون کون سے ممالک تھے؟ اس الائنس میں جرمنی، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور اٹلی، یہ 3 ممالک جو ہے نا اس الائنس میں ایک ساتھ تھے۔ سیکنڈ جو الائنس بنا وہ الائنس، اس الائنس کا نام ہے ٹرپل انٹینٹ الائنس۔ ٹرپل انٹینٹ الائنس 1907 میں بنا۔ اس الائنس میں فرانس، برٹن اور رشیا، یہ 3 ممالک اس الائنس میں موجود تھے۔ تو الائنس، جیسے کہ میں نے بتایا کہ الائنس بھی ایک فیکٹر رہا ورلڈ وار ون کے، یعنی ورلڈ وار ون کا ایک بڑی وجہ بنی کہ یہ ممالک آپس میں الائنس بناتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی خاطر جنگ لڑا کرتے تھے۔ اور ریزن جو بیسک ریزنز میں آتے ہیں وہ یہ تھا، ترکی اور رشیا کا ایک اور ریس بھی چل رہا تھا۔ وہ ریس کیا تھا؟ وہ ریس اسٹریٹ آف داردنلیز۔ داردنلیز ایک اسٹریٹ تھا، یعنی ایک راستہ تھا جو رشیا اور ترکی کے ان بٹوین وہ کیا کرتے تھے، جو وہ لوگ ٹریڈ کیا کرتے تھے، اور اس راستے کا بہت زیادہ امپورٹنس تھا اسٹریٹجیکلی۔ کیا یہ راستہ جو ہے نا کنیکٹ کرتا تھا بلیک سی کو میڈیٹرینین سی، ان دونوں سیز کو کیا کرتے تھے، آپس میں کنیکٹ کرتے تھے۔ تو یہ ٹریڈ کے حوالے سے یہ راستہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ سو ٹرکی اور رشیا، یعنی اس وقت کا جو اٹومن امپائر تھا، اس کا اور رشیا کا ایک ریس چل رہا تھا اس اسٹریٹ پہ، یعنی یہ جو اسٹریٹ تھا ان کے درمیان، اس پہ وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس کو اوورلیپ کروں، یعنی میں اس کو قبضہ کروں اور اپنا ٹریڈ اس پہ کروں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی کس میں؟ ورلڈ وار ون میں۔ اب آتے ہیں جنگ کا آغاز کیسا ہوا۔ دیکھو یہ بیسک پرائم ریزنز تھے۔ اچھا بات کرتے ہیں کہ ورلڈ وار ون کیسے سٹارٹ ہوا۔ ورلڈ وار ون بیسیکلی جو اس کا انیشیٹو لیا گیا تھا وہ کس طرح ہوا تھا؟ یہ جنگ بنیادی طور پر پرنس آرکوڈیک فرانس فرڈیننڈ اور اس کی بیوی کی اسیسینیشن کی وجہ سے ہوا۔ ان دونوں کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، یعنی ان کو مارا گیا تھا۔ کس نے مارا؟ ہسٹوریکلی اس پر تھوڑا سا اوور ویو لیتے ہیں۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر جو کہ یورپ اور رشیا کے بعد یہ دوسرا بڑا ملک تھا، اور اس کے جو ممبرز تھے ہنگری، اٹلی، کروشیا، آسٹریا، یہ ان کے ممبرز تھے۔ یہ سارے کس کے ممبرز تھے؟ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ممبرز تھے، یعنی یہ ان دونوں کے بعد، یعنی یورپ اور رشیا کے بعد یہ بڑا ملک تھا دنیا میں۔ آرکیڈک اور یعنی اس کی بیوی اسیسینیشن کس طرح ہوا تھا؟ یہ بیسیکلی سفر کر رہے تھے اپنے آسٹرو ہنگیرین امپائر سے، یہ سفر کر رہے تھے کس طرف؟ وہ ہرزوگوینا جو کیپٹل تھا بوسنیا کا، اس طرف یہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں یعنی 28 جون 1914 کو اس پہ اٹیک ہو گیا تھا اور اس کو مارا گیا تھا۔ تو پھر آسٹرو ہنگیرین امپائر نے بلیم کیا تھا کہ یہ جو ہمارا امپائر تھا اس کو کس نے مارا، اور یہ جو حملہ ہوا تھا اس امپائر پہ اور اس کی بیوی پہ، یہ بیسیکلی بوسنیا کے گریویلو پرنس ایک شخص کا نام تھا، اس نے یہ حملہ کیا، اور وہ بیسیکلی بلیک ہینڈ ایک گروپ تھا، اس کے ممبر تھے۔ تو انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ اس اٹیک کے بعد آسٹریا کو یعنی آسٹرو ہنگیرین امپائر کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اس حملے کے پیچھے سربیا ہے، کیونکہ جو بلیک ہینڈ گروپ تھا وہ سربیا بیسڈ تھا۔ اس کے بعد آسٹرو ہنگیرین امپائر نے جرمنی کو بتایا کہ اس حملے کے پیچھے سربیا کا ہاتھ ہے،
اور میں سربیا پہ حملہ کرنے والا ہوں۔ تو جرمنی نے کیا بتایا؟ جرمنی نے کہا بتا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے رہے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ یعنی جرمنی نے فل سپورٹ اس جنگ میں کس کو دیا؟ آسٹرو ہنگیرین امپائر کو۔ اور اس اٹیک کے بعد جو انہوں نے اس کے امپائر کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، تو آسٹرو ہنگیرین امپائر نے سربیا سے کچھ ہیوملیٹنگ ٹریٹیز پہ دستخط کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے منع کیا دیا۔ دین ڈائریکٹلی آسٹرو نے کس پہ؟ سربیا پہ فرسٹ اٹیک کیا۔ یعنی یہ 1914 کی بات ہے، 28 جون 1914 میں جب اس کو اسیسینیٹ کیا تھا، تو 1914 ہی سے اس جنگ کا آغاز یہاں سے ہو گیا۔ جب انہوں نے منع کیا کہ ہیوملیٹنگ ٹریٹیز سائن نہیں ہوں گے، تب اس امپائر نے اس پہ حملہ کیا، یعنی ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو گیا۔ اچھا، اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس جنگ عظیم میں جو 1.7 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، جو کہ ہسٹری کا ڈیواسٹیٹنگ ایونٹ ہے، تباہ کن ایونٹ، بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ اس ایونٹ کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون کون سے ممالک ذمہ دار ہیں؟ اب ہسٹورین کے مطابق بہت سارے ہسٹورین اپنے اپنے خیالات دیتے ہیں، لیکن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کو دیکھ کر کے آپ خود فیصلہ کریں کہ اس ورلڈ وار 1 میں کون ذمہ دار رہا اور کس ملک نے کتنا کنٹریبیوشن پے آؤٹ کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر رسپانسبل ہے فار دس ورلڈ وار، بیکاز کہ انہوں نے فرسٹ جو ہے نا وہ ایگریسو انہوں نے ایک اٹیک کیا تھا سربیا کے اوپر، ان کو بھی رسپانسبل قرار دے دیتے ہیں۔ جرمنی کو بھی رسپانسبل اس لیے قرار دیتے ہیں کہ جب آسٹرو ہنگیرین امپائر نے ان سے کہا کہ اب میں حملہ کرنے والا، تو انہوں نے ان کو فل سپورٹ دے دیا، اور یہ سپورٹ بھی ایک وجہ بنی کہ ان کو جب سپورٹ ملا تو وہ بالکل ریلیکس ہو گئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ تو جرمنی کو بھی یہاں پر رسپانسبل قرار دے دیتے ہیں ورلڈ وار 1 میں۔ رشیا کو بھی اس ورلڈ وار میں رسپانسبل اس لیے قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ٹو سٹارٹ فل اسکیل ٹروپس موبلائزیشن انہوں نے سٹارٹ کی تھی، اور اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے ٹروپس تیار کیے اور اس کی موبلائزیشن ان کو بھیجنا شروع کر دیا، تو رشیا کو اس حوالے سے ورلڈ وار 1 میں رسپانسبل ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں برٹن کی بات کرتے ہیں۔ برٹن کو کس لیے ذمہ دار قرار دیتے ہیں ورلڈ وار 1 میں؟ بیسیکلی برٹن نے فرانس کو سپورٹ کیا تھا، لیکن فرسٹ ٹائم یعنی شروع میں برٹن کا کوئی ایسا کلیئر ڈیسیژن نہیں تھا کہ وہ فرانس کو کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ کر رہے تھے۔ اگر وہ کلیئرلی اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم فرانس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا تھا کہ جرمنی اپنے آرمی کے ساتھ یورپ تک محدود رہتے اور وہ آگے نہ بڑھتے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس جنگ کو ختم کر کے ہم امپائر بنیں گے، کیونکہ امپریالزم کا ایک سوچ بھی وہاں سے پہلے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ ہم جنگ کر کے ہم اس کو حاصل کریں گے۔ اینی وے جو برٹن کو یہاں پہ وہ رسپانسبل ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں فرانس کو سپورٹ کیا تھا۔ اب آتے ہیں کہ اس جنگ میں اسکیلیشن جو یعنی اس جنگ کو مزید بڑھایا کس نے؟ کون سے ممالک نے، یا کون سے ریزنز تھے جو اس جنگ میں انہوں نے کنٹریبیوشن پلے کی کہ اس جنگ کو مزید انہوں نے بڑھایا، اور اس میں جو ہیومینٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، یعنی لوگوں کو مارا گیا، 1.7 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے تھے۔ تو اس میں جو اسکیلیشن آ جاتی ہے، وہ کیا کیا وجوہات ہیں جو اسکیلیشن میں انہوں نے کنٹریبیوشن پلے کی؟ سب سے پہلے اسکیلیشن میں جو کنٹریبیوشن رہا وہ الائنس سسٹم کا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ الائنس سسٹم 3 اور 4 کنٹریز کا وہ الائنس بناتے تھے اور ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے، تو الائنس سسٹم بھی ایک وجہ بنی اس کی۔ دوسری جو وجہ تھی، جرمنی اور برٹن اس وقت وہ دونوں ممالک کوشش کر رہے تھے، کیا ان کے درمیان میں ایک ریس چل رہا تھا۔ کس چیز کا ریس؟ نیوی فورسز کا، یعنی نیوی کا جو ان کا جتنے بھی وہ اسلحہ تھا یا پھر ٹینکس تھے جو نیوی کے تھرو وہ یوز کر رہے تھے، یا جو بھی شپس تھے وہ یوز کر رہے تھے، تو یہ دو ممالک آپس میں کیا کرتے؟ مقابلہ کرتے۔ اینی وے کہ وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا جو اسلحہ تھا شائع کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو یہ بھی ایک بیسک وجہ بنی۔ تو کوشش یہ کر رہے تھے دونوں ممالک کہ میں سپیریئر ہوں اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ میں سپیریئر ہوں، تو انہوں نے اپنے سارے اسلحے، نیوی جو اسلحے تھے وہ ان کی نمائش میں کوئی کسر یا کوئی ایسی کمزوری نہیں چھوڑی۔ تیسری جو وجہ ہے، اس میں ایک تھیوری دی جاتی ہے کہ یہ جنگ اکانومک میسٹری کی وجہ سے لڑی گئی تھی۔ جو جرمن کے بزنس مین تھے یا پھر جو کیپٹلسٹ تھے وہ برٹن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے،
کیونکہ وہ سورسز کو قبضہ کرنا چاہ رہے تھے اور سورسز کو لے کر کے وہ ایک بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان کو کنکویسٹ کر کے ان پہ قبضہ کیا جائے، اور وہ لوگ بیسیکلی ایک بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی، یعنی اکانومک جو میسٹری کی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ انہوں نے بھی اسکیلیشن میں بھی بڑا کردار ادا کیا۔ چوتھی جو وجہ تھی وہ مس کیلکولیشن تھی۔ اب مس کیلکولیشن سے کیا مراد، بہت سارے ممالک نے یہ سوچا تھا کہ رشیا جو ہے نا سربیا کو سپورٹ نہیں کریں گے اور جرمنی آسٹرو ہنگیرین امپائر کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو یہ مس کیلکولیشن تھی۔ اب مس کیلکولیشن یہ تھا کہ بھائی رشیا جو ہے نا سربیا کے ساتھ نہیں ہے اور ہم سربیا پہ اٹیک کر کے سربیا کو ہم لے سکتے ہیں۔ اینی وے کہ وہ جب جہاں پہ وہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو رشیا نے اپنے ٹروپس بھیجے اور وہاں سے جو جنگ مزید بڑھ گئی، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی جو مس کیلکولیشن تھی۔ اور اس مس کیلکولیشن کو آسٹریلین جو ہسٹورین ہے، تاریخ دان ہے، LCF ٹرنر، وہ اس تھیوری کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس مس کیلکولیشن کو اسٹریٹجی آف مس کیلکولیشن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس جنگ کے نتیجے پہ کہ اس جنگ سے کیا نتیجہ اخذ کیا گیا، یہ جنگ کب بند ہو گیا تھا، اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ورلڈ وار ون جب لڑی گئی تو اس جنگ کے بعد ہر کنٹری یعنی ہر نیشن کا یہ سوچ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹریٹی کو یعنی احاطے کو کور کرے، قبضہ کر سکے۔ یہ بڑی ایک رزلٹ یہاں پہ، یہ کنسیکوینسز یہاں پہ نکل آئی ورلڈ وار ون میں، اور بہت سارے ممالک نے کوشش کی ایک جو ہے نا لالچی انداز میں ایک دوسرے کو قبضہ کرنے چاہے کہ وہ لالچ کی بنیاد پر ایک ملک سے بڑھ کر کے دوسرے ملک پہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا ورلڈ وار ون میں یہ اس کا رزلٹ نکلا، اور یہ جنگ اس چیز کا بھی بہت زیادہ گواہی دیتا ہے کہ اس جنگ میں جو ڈیزاسٹر آف لیڈرشپ تھا، جو کا پورا جو لیڈرشپ تھا وہ ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ کوئی سیز فائر، کوئی ایسی جو ہے نا جنگ بندی نہیں کی گئی۔ حالانکہ بہت سارے لیڈر اس وقت موجود ہیں، بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اس چیز کو وہ کیا جو ہسٹورین ہے اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ڈیزاسٹر آف لیڈرشپ۔ اچھا اب آتے ہیں اس جنگ کے اختتام ہے کہ یہ کب ختم ہو گیا، یعنی یہ ورلڈ وار ون 11 نومبر 1918 کو ختم ہو گیا تھا، اور ایک ٹریٹی سائن ہو گئی تھی ان ممالک کے جن کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس ٹریٹی کو آرمیسٹائز ڈے یعنی، اور وہ جو ٹریٹی سائن ہو گئی تھی جس دن، اس دن کو آرمیسٹائز ڈے بھی کہا جاتا ہے، یعنی تو یہ جنگ 1918 میں اینڈ ہو گیا۔ اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس جنگ میں کتنے سارے لوگ مارے گئے تھے، اور آپ اپنے انالائسس کے مطابق کس ملک کو رسپانسبل ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اٹ از اپ ٹو یو۔ یہ تھا ورلڈ وار ون، اور ہم کوشش کریں گے کہ ورلڈ وار ٹو پہ بھی ایک ڈاکومنٹری سی یا ایک ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ اور آخر میں آپ سب کا شکریہ، اللہ حافظ۔